इंशाल्लाह जी हम 5वें पारे का आगाज करेंगे सूरत अल-निसा की आयत नंबर 24 से, और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं सिवाय उन जंगी कैदी औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। इन अहकाम हुर्मत को अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया है, और इनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं ताकि तुम अपने अम्वाल के जरिए तलबे निकाह करो, पाक दामन रहते हुए, ना कि शहवत रानी करते हुए। फिर इनमें से जिनसे तुमने इस माल के इस फायदा उठाया है उन्हें उनका मुकर्रर शुदा महर अदा कर दो, और तुम पर इस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम महर मुकर्रर करने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और तुम में से जो कोई इतनी इस्तात ना रखता हो कि आजाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, तो इन मुसलमान कनीजों से निकाह कर ले जो शरन तुम्हारी मलकियत में है, और अल्लाह तुम्हारे ईमान की कैफियत को खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे की जिन्स से ही हो, बस इन कनीजों से उनके मालिकों की इजाजत के साथ निकाह करो, और उन्हें उनका महर हस्बे दस्तूर अदा कर दो, इस हाल में कि वो इफ्फत कायम रखते हुए कैदी निकाह में आने वाली हों, ना कि बदकारी करने वाली हों और ना दरपर्दा आशनाई करने वाली हों। बस जब वो निकाह के हसार में आ जाएं, फिर अगर बदकारी की मुर्तकिब हों तो इन पर इस सजा की आधी सजा लाजिम है जो आजाद कंवारी औरत के लिए मुकर्रर है। ये इजाजत उस शख्स के लिए है जिसे तुम में से गुनाह के इर्तिकाब का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अपने अहकाम को वजाहत से बयान कर दे और तुम्हें इन नेक लोगों की राह पर चलाए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं, और तुम्हारे ऊपर रहमत के साथ रुजू फरमाए, और अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। आयत नंबर 27, और अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाना चाहता है, और जो लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह राह से भटक कर बहुत दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे, और इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तजारत हो, और अपनी जानों को मत हलाक करो। बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो कोई जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब उसे दोज़ख की आग में डाल देंगे, और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयों को मिटा देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल फरमाएंगे। आयत नंबर 32, और तुम इस चीज की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह से उसका फजल मांगा करो, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और हमने सबके लिए माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में हकदार यानी वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है सो उन्हें उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज का मुशाहिदा करने वाला है। मर्द औरतों पर मुहाफिज और मुंतजिम है, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बास को बास पर फजीलत दी है, और इसी वजह से भी कि मर्द इन पर अपना माल खर्च करते हैं। बस नेक बीवियां अताशार होती हैं। शोहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली होती हैं। और तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी और सरकशी का अंदेशा हो तो उन्हें नसीहत करो, और अगर वो ना समझे तो उन्हें ख्वाब गाहों में खुद से अलहदा कर दो, और अगर वो फिर भी ना समझे तो उन्हें हल्का मारो। फिर अगर वो तुम्हारी फरमाबरदार हो जाए तो उन पर जुल्म का कोई रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है और सबसे बड़ा है। और अगर तुम्हें इन दोनों के दरमियान मुखालफत का अंदेशा हो तो तुम एक मुनसिफ मर्द के खानदान से और एक मुनसिफ औरत के खानदान से मुकर्रर कर लो। अगर वो दोनों मुनसिफ सुलह कराने का इरादा रखे तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान मुआफकत पैदा फरमा देगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खबरदार है। आयत नंबर 36, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से, और नजदीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी और हम महफिल और मुसाफिरों से, और जिनके तुम मालिक हो चुके हो इनसे नेकी किया करो। बेशक अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता
जो तकब्बर करने वाला, मगरूर और फख्र करने वाला हो। आया नंबर 37, जो लोग खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं और इस नेमत को छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता की है, और हमने काफरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना ही यौम आखिरत पर, और शैतान जिसका साथी हो गया वो बड़ा बुरा साथी है। आया नंबर 39, और उनका क्या नुकसान था अगर वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया था इसमें से उसकी राह में खर्च करते, और अल्लाह इनके हाल से खूब वाकिफ है। बेशक अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे दुगना कर देता है और अपने पास से बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गुरूह लाएंगे, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उन सब पर गवाह लाएंगे। उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की आरजू करेंगे कि काश उन्हें मट्टी में दबाकर उन पर जमीन बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे। आया नंबर 43, ए ईमान वालो, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ यहां तक कि तुम वो बात समझने लगो जो तुम कहते हो, और ना हालत जनाबत में नमाज के करीब जाओ इस हाल में कि तुम गुस्ल कर लो, सिवाय इसके कि तुम सफर में रास्ता तय कर रहे हो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से लौटे या तुमने अपनी औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पा सको तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मसा कर लिया करो। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। आया नंबर 44, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का एक हिस्सा अता किया गया? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तो खूब जानता है, और अल्लाह बतौर कारसाज काफी है, और अल्लाह बतौर मददगार भी काफी है। आया नंबर 46, और कुछ यहूदी तौरात के कलमात को अपनी असल मुकाम से फेर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया, और वो नहीं माना, और ये भी कहते हैं सुनिए माजल्ला आप सुनवाए ना जाएं, और अपनी जुबानें मरोड़कर दीन में तानाजनी करते हैं। राइना कहते हैं, और अगर वो लोग इसकी जगह ये कहते कि हमने सुना और हमने अतात की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गुजारिश सुनिए और हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होता और ये कौल भी दुरुस्त और मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर के बायस इन पर लानत की, सो थोड़े ही लोगों के सिवा वो ईमान नहीं लाते। आया नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती कि ए अहले किताब, इस किताब पर ईमान लाओ जो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, जो इस किताब की असलन तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, इससे कब्ल कि हम बास चेहरों के नकूश को मिटा दें और उन्हें उनकी पुश्त की हालत में फेर दें, या उन पर इसी तरह लानत करें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों की नाफरमानी की वजह से उन पर लानत की थी, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर ही रहता है। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ कोई शरीक किया जाए, और उससे कमतर जो गुनाह भी हो जिसके लिए वो चाहता है वो बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने वाकईतन जबरदस्त गुनाह का बुहतान बांधा। आया नंबर 49, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक जाहिर करते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक फरमाता है, और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आया नंबर 50, आप देखिए वो अल्लाह पर कैसे झूठे बुहतान बांधते हैं, और उनके अजाब के लिए यही खुला गुनाह काफी है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का हिस्सा दिया गया है, फिर भी वो बुतों और शैतानों पर ईमान रखते हैं और काफरों के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों की निस्बत ये काफिर ज्यादा सीधी राह पर है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिन पर अल्लाह लानत करे तो उसके लिए हरगिज कोई मददगार नहीं पाएगा। क्या उनका सल्तनत में कुछ हिस्सा है? अगर ऐसा हो तो ये बुखल के बायस लोगों को तिल बराबर भी कोई चीज नहीं देंगे। आया नंबर 54, क्या ये यहूद लोगों से इन नेमतों पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई हैं? सो वाकई हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान को किताब और हिकमत अता फरमाई, और हमने उन्हें बड़ी सल्तनत बख्शी, बस इनमें से कोई तो इस पर ईमान ले आया
اور उनमें से किसी ने इससे रूगर्दानी की, और रूगर्दानी करने वालों के लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग काफी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, हम अनकरीब उन्हें दोज़ख की आग में झोंक देंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इन्हें दूसरी खालों में बदल देंगे, ताकि वो मुसलसल अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। आयत नंबर 57, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो हम उन्हें बहिश्तों में दाखिल करेंगे, जिसके नीचे नहरें रवा हैं, और उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी, और हम इनको बहुत घने साव में दाखिल करेंगे। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल है, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला किया करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और अपने में से अहले हक साहिबाने अमर की भी। फिर अगर किसी मसले में तुम बाहम इख्तलाफ करो तो उसे हतमी फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्या आपने इन मुनाफिकों को नहीं देखा जो जुबान से दावा करते हैं कि वो इस किताब यानी कुरान पर ईमान लाए जो आपकी तरफ उतारा गया, और उन आसमानी किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, मगर चाहते ये हैं कि अपने मुकदमात का फैसला शैतान यानी अहकाम इलाही से सरकशी पर मबनी कानून की तरफ ले जाए। हालांकि इन्हें हुक्म दिया जा चुका है कि इसका खुला इनकार कर दे, और शैतान तो यही चाहता है कि उन्हें दूर दराज की गुमराही में भटकाता रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा कुरान की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपकी तरफ रुजू करने से गुरेजा रहते हैं। आया नंबर 62, फिर उस वक्त उनकी हालत क्या होगी जब अपनी कास्तानियों के बायस इन पर कोई मुसीबत आन पड़े, तो अल्लाह की कसमें खाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हों और ये कहें कि हमने तो सिर्फ भलाई और बामी मुआफकत का ही इरादा किया था। आया नंबर 63, ये वो मुनाफिक और मुफसिद लोग हैं कि अल्लाह इनके दिलों की हर बात को खूब जानता है। बस आप इनसे एराज करते और इन्हें नसीहत करते रहें और उनसे इनके बारे में मुअस्सर गुफ्तगू फरमाएं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते थे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, तो वो जरूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला और निहायत मेहरबान पाते। बस ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो अपने दरमियान वाक़ होने वाले हर इख्तलाफ में आपको हाकिम ना बना ले। फिर इस फैसले से जो आप सादिर फरमाए अपने दिलों में कोई तंगी ना पाए और आपके हुक्म को बखुशी पूरी फरमाबरदारी के साथ कबूल करे। आया नंबर 66, और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घरों को छोड़कर निकल जाओ, तो इनमें से बहुत थोड़े लोग इस पर अमल करते और उन्हें ये नसीहत की जाती है। अगर वो इस पर अमल पैरा हो जाते तो ये उनके हक में बेहतर होता और ईमान पर बहुत ज्यादा साबित कदम रहने वाला होता, और उस वक्त हम भी इन्हें अपने हुजूर से अजीम अजर अता फरमाते। आया नंबर 68, और हम इन्हें वाक़तन सीधी राह पर लगा देते। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे तो यही लोग रोजे क़यामत इन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाए हैं, जो कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। और ये बहुत अच्छे साथी हैं और ये फजल खास अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जानने वाला काफी है। ए ईमान वालो, अपनी हिफाजत का सामान ले लिया करो, फिर जहाद के लिए मुतफरिक जमातें होकर निकलो या सब इकट्ठे होकर कुछ करो। और यकीनन तुम में से बाज ऐसे भी हैं जो अमदन सुस्ती करते हैं, मतलब जानबूझकर सुस्ती करते हैं, देर लगाते हैं। फिर अगर जंग में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो शरीक ना होने वाला शख्स कहता है कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान फरमाया और मैं उसके साथ मैदान जंग में हाजिर ना था,
اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ آیا نمبر 74۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے اس دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مظلوم مرد عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے بڑے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنوں تم شیطانوں کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں شروع میں کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کی رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو تو وہ اس پر خوش تھے، پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مہلت کیوں نہ عطا کی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑی یعنی معمولی شے ہے اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیجئے حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ آیت نمبر 79۔ اے انسان اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کے برعکس رات کو سازشی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلائے دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے بجائے پھیلانے کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارے۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔
اور آیت نمبر 85، اور جو شخص کوئی نیک سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا ثواب میں حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ سے اس کا جواب لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 88، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جس سے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کر دیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدے امان ہو چکا، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ آیت نمبر 91، اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ ان میں اوندے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکے تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یہ حکم میدان جنگ کا ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پہ 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 94، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو کہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 95، اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر
बगैर किसी तकलीफ के घरों में बैठे रहने वाले हैं। और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों दर्जे में सवाब में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर मर्तबा और फजीलत बख्शी है। और अल्लाह ने सब ईमान वालों से वादा तो भलाई का ही फरमाया है। और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को हर सूरत बैठ रहने वालों पर जबरदस्त अजर की फजीलत अता फरमाई है। आयत नंबर 96, इसकी तरफ से इनके लिए बहुत दर्जात हैं और बहुत रहमत है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो इस्लाम दुश्मन माहौल में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, तो वो इनसे दरियाफ्त करते हैं कि तुम किस हाल में थे। तुमने अकामत दीन की जिद्दोजहद में न सरजमीन कुफर को छोड़ा। वो माजरतन कहते हैं कि हम जमीन में कमजोर और बेबस थे। फरिश्ते जवाबन कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन फराख न थी कि तुम इनमें से कहीं हिजरत कर जाते। सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है, सिवाय उन वाकई मजबूर और बेकस मर्दों और औरतों और बच्चों के जो ना किसी तदबीर पर कुदरत रखते हैं और ना ही वहां से निकलने का कोई रास्ता जानते हैं। सो ये वो लोग हैं कि यकीनन अल्लाह इनसे दरगुजर फरमाएगा, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर निकले, वो जमीन में हिजरत के लिए बहुत सी जगह और मुआश के लिए कशाश पाएगा। और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े, तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो, यानी 4 रकते फर्ज की जगह 2 पढ़ो। अगर तुम्हें अंदेशा है कि काफिर तुम्हें तकलीफ में मुब्तला कर देंगे, बेशक कुफार तुम्हारे खुले दुश्मन है। आयत नंबर 102, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इन मुजाहिदों में तशरीफ फरमा हो तो उनके लिए नमाज की जमात कायम करें। फिर उनमें से एक जमात को पहले आपके साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें अपने हथियार भी लिए रहना चाहिए। फिर जब वो सजदा कर चुके तो हटकर तुम लोगों के पीछे हो जाए, और अब दूसरी जमात को जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आ जाना चाहिए। फिर वो आपके साथ मुक्तदी बनकर नमाज पढ़े, और चाहिए कि वो भी बदस्तूर अपने असबाब हिफाजत और अपने हथियार लिए रखें। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर दफतन हमला कर दें, और तुम पर कुछ मुजायका नहीं कि अगर तुम्हें बारिश की वजह से कोई तकलीफ हो या बीमार हो तो अपने हथियार उतार कर रख दो और अपना सामान हिफाजत लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत अमेज अजाब तैयार कर रखा है। फिर ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए हर हाल में याद करते रहो। फिर जब तुम हालत खौफ से निकलकर इत्मीनान पालो तो नमाज को हस्बे दस्तूर कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त के हिसाब से फर्ज है, और तुम दुश्मन कौम की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें पीछा करने में तकलीफ पहुंची है तो उन्हें भी तो ऐसी ही तकलीफ पहुंची है जैसी तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है। हालांकि तुम अल्लाह से अजर सवाब की उम्मीद रखते हो, जो उम्मीदें वो नहीं रखते, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। आयत नंबर 105, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ हक पर मबनी किताब नाजिल की है ताकि आप लोगों में इस हक के मुताबिक फैसला फरमाए जो अल्लाह ने आपको दिखाया है, और आप कभी बदयानत लोगों की तरफदारी में बहस करने वाले ना बने, और आप अल्लाह से बख्शिश तलब करें। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। आयत नंबर 107, और आप ऐसे लोगों की तरफ से दफतन ना झगड़े जो अपनी ही जानों से धोखा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो बड़ा बदयानत और बदकार है। वो लोगों से शर्माते हुए अपनी दगाबाजी को छुपाते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, हालांकि वो उनके साथ होता है जब वो रात को किसी ऐसी बात से मुतालिक छुप कर मशवरा कर रहे होते हैं जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है, और अल्लाह जो कुछ वो करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे अहाता किए हुए है। खबरदार, तुम वो लोग हो जो दुनिया की जिंदगी में उनकी तरफ से झगड़े। फिर कौन ऐसा शख्स है जो क़यामत के दिन भी उनकी तरफ से अल्लाह के साथ झगड़ा करेगा, या कौन है जो उस दिन भी उन पर वकील होगा।
اور جو کوئی برا کام کرے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ آیت نمبر 111۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دے، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اسے عنقریب عظیم اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیر رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے اسے معاف فرما دے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ واقعی دور کی گمراہی میں جا بھٹکا۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا محض دیویوں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ محض سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے لوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو وہ واقعی بہت بڑے نقصان میں رہا۔ شیطان انہیں غلط وعدہ دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 122۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تو تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، بس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ اور سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے قرآن پاک میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو۔ اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو وہ دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تو تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم
ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، بس ایک کی طرف یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی اور زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کسائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ دنیا کا انعام چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے۔ اگر تم گواہی میں غلط بات کرو یا حق سے جان چھوڑاؤ گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ آیت نمبر 137، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 141، وہ منافق جو تمہاری فتح اور شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ پھر اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 142، بے شک منافق اپنے ظام میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں ایسے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ یہ منافق کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ہی وہ مومنوں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائیں گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 146، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 5واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اتنے خوبصورت دن، اتنی خوبصورت راتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اسے قبول اور منظور کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو خوبصورت کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا کر دے۔ جب ہم راتوں کو اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کی منزل عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار جو دعائیں بھی ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کرنا۔ یا پاک پروردگار جو مشکلوں میں ہیں ان کی آسانیاں فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار ہم سب کی مشکلوں کو ختم کر دینا۔ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا۔ یا پاک پروردگار ہم پہ رحم فرمانا۔ تقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کہ ہم دعا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور ہمیں اس راستے پر مت چلائیے گا یا رب العالمین جن پر آپ کا غضب تھا اور جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی تھی۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے اب وہ جو اس نے مانگا، مینس کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور علماء، بہت سے علماء ایسے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الحمد ضرور پڑھتے تھے، کیونکہ الحمد کے بعد جو بھی آپ متعادی الحمد کے بعد جب ثنا کے بعد جتنی آپ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا، تو پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم الحمد کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہمیں اس کے میننگز کے احساس ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثنا بیان کرتے ہوئے ہم کتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے، ضرور کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ بہت خوبصورت انہی جو حدیث آج پڑھی ہے اسی کے اراؤنڈ آج کی آیات بھی چلیں گی، کہ ہم شروع میں پڑھے تھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 47 ہم کریں گے 49 آیا کریں گے یا الحمدللہ۔ ہم اب آپ لوگ جب بھی کلاس میں ہوتے ہیں آپ لوگ پلیز اپنے مصحف کھول لیا کیجئے تاکہ بہت آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر آیا کو ایسے سمجھیں کہ ایک آیا بھی آنیسٹلی ہمیں سمجھ آ گئی نا صحیح طرح سے، ہمارے اندر اتر گئی تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہم نے کوئی ریس تو لگانی نہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، آج میں نے اتنی آیات ختم کر لی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس ہم جتنا پڑھ رہے ہیں، جتنا سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں کسی طرح سے لے آئیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس نے جو حکم دیے ہیں، اگر ہمیں وہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں، اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا جو انظار ہے وہ اس طرف ہماری چلی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ شروع میں جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں دے لوگوں کو اور لوگوں کو انذار کرے۔ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دے۔ کن لوگوں کو خوشخبریاں دے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور کن لوگوں کو انذار کریں؟ جو ابھی تک انتظار کریں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو فن تو کر لیں، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، یا کل کر لیں گے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آگے بات لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اب یہاں پہ پھر ان لوگوں کے پھر دونوں گروپ کی بات ہوئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آمنو و عاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی آج سے میں نے اپنی زندگی بدل دی، میں پوری نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں ساری نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو پھر میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ مشکلیں آتی ہیں، ہم انسان ہے نا، دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتوں کے وعدے تو کیے نہیں، جنتوں ہمیں بعد میں ملے گی جا کے، امتحان آئیں گے، لیکن جو مومن بن جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، ہمیں ان مشکلوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں وہ صبر آ جاتا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل آ جاتا ہے، ہم ہر مشکل کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، میں آج صبر کروں گی تو اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ دنیا کی مصیبتیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اتنی سی مصیبت ہوتی ہے، آخرت، یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کا شو کیس ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیمپل دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو سیمپل پڑے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، پھر آپ کو جو لینا ہوتا ہے تو باقی سارا شو روم تو پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسی، ہر چیز اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، خوشیاں بھی اللہ کی نشانیاں، غمیاں بھی اللہ کی نشانیاں۔ آپ نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا، لاسٹ کلاس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو جب فقر آتا ہے، غریبی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ادھر تو دھیان ہی نہیں، پھر مومن جو بندہ ہے اس کو نہ تو غریبی کا ڈر نہ امیری کا ڈر، اس کو یہ بس ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پھر جو ہمارا آگے خطاب چلے گا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے، یہاں سے خالص ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے۔ جب ہم ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو واللہ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں جو سکون، جو خوشیاں، جو رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں نا، اب nobody can imagine، کوئی چیز، دیکھیں خوشی ہم خرید نہیں سکتے نا، ہمارے پاس ملینز بھی ڈالرز ہیں، ہم خوشی خرید نہیں سکتے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، فار ایگزامپل، پھر بھی وہ جو خوشی اندر والی چیز ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آمنو وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں، اور ان کے لیے کوئی حزن بھی نہیں، کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ان کو چھوئے گا عذاب۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیں جھٹلانا دو طرح کا ہوگا، ایک وہ جھٹلانا ہوتا ہے کہ جیسے جو کافر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں، نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہی ہوں کہ جب اسلام آ رہا تھا، کیونکہ یہ آیا جو ہے یہ کب کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے، جو آخری مکہ کا دور تھا نا، یہ اس دور کی آیا ہے، سورہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو مشرکین مکہ انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کو نہیں مانا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو وہ جنہوں نے نہیں مانا ان کو آپ ایک سائڈ پہ کریں۔ اب نام ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مانا نہیں، دوسرا وہ کہ مانا، پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کیا، پتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہے لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے بس ٹھیک ہے، پتا ہے اگر بحث کریں تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ کوئی کیا ہم سے بحث کرے گا، لیکن جہاں پہ عمل کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ آیات کون سی؟ ایک قرآن کی آیات، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارا پورا اپنا جسم، ہمارے جوارے سے لے کے ہمارا اندر باہر، آپ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں. کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب ملے گا، ان کو عذاب پہنچے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، یہ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ لفظ کی انٹینسٹی دیکھیں آپ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ کدھر لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے، جھٹلاؤ گے. جھٹلانا ہی تو ہوتا ہے کہ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مدر ہیں فار ایگزامپل، وہ آپ ہی ماں ہیں فار ایگزامپل، آپ بچے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دینا، بیٹا مجھے پانی دینا، اور بچہ سن ہی نہیں رہا. اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، وہ لگا ہوا اپنے دوستوں سے بات کرنے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا اس کے اوپر. تو بالکل وہی بات ہے. اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل بھی دے دوں کہ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، ہم پڑھتے ہیں نا. ابھی رمضان گزرا، ہم نے کتنے کتنے قرآن ختم کیے. ہمیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو، آنیسٹلی بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جن کو پتا ہے ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہے. میں اپنی بات اپنی طرح سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم قرآن کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، جیسے نیا نیا بولنا سیکھتا نا بچہ، اس طرح والی سچویشن تھی. جب میں پاکستان گئی تو وہاں پہ سب سے ایک اچھی بات کیا لگتی ہے کہ آپ کو نوکر آسانی سے مل جاتے ہیں. یہاں تو بچوں کو خود ہی سارا، خود ہی نوکر بنے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. تو وہاں پہ جا کے ایک فوراً ہی امی نے ایک عورت کو رکھ دیا جو بچوں کو دیکھتی تھی. اسپیشلی جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ بچے ساتھ کوئی نہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، تو وہی مصیبت آئی ہوتی ہے نا، سارا وقت انہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کے ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے، تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگے ہوں گے. جب میں واپس آئی تو جو وہ رکھی ہوئی تھی عورت ان کے لیے، تو وہ اس نے مجھے کہا کہ باجی اس وقت سے یہ بچہ جو ہے نا مجھ سے کہہ رہا ہے بنا دو بنا دو، میں کیا بناؤں اس کے لیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کہ آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ بچے تھے ابھی چھوٹا چھوٹا بول رہے تھے. تو نے کہا مام آئی وانٹ بنانا. تو میں نے کہا او وہ کیلا مانگ رہا ہے. تو وہ بنانا سے سمجھی کہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بنا دو، پر باجی میں کیا بنا کے دوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو مجھے اتنی میں ہمیشہ یہ بات نا میں ادھر سوچتی ہوں کہ دیکھیں اس کو نہیں سمجھ آئی نا. تو کہتی، جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ کیلا مانگ رہا تھا، تو کہتی ہے باجی تے سیدھی طرح کہی نا کہ کیلا چاہیے، تو میں انہوں دے دیں دی. تو بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے. اب تو دیکھیں اللہ کا لاکھوں شکر کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم چاہیں گے تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کی آیات بینہ ہے، بینہ آیات ہیں. کوئی دیکھیے اب کوئی اس میں کوئی لگ رہی ہے کہ ایسی بات کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میری آیات کو جھٹلائے گا تو اس کو چھوئے گا عذاب، کہ اس کو عذاب تو پہنچے گا. بما کانو، یہ کیوں پہنچے گا؟ ہوتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں عذاب دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بما کانو یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. نافرمان جو ہوگا اس کو عذاب پہنچے گا. یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ فاسق کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جب ہم سورۃ بقرہ شروع میں پڑھتے ہیں نا، شروع سے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے دنیا میں. ایک نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما، وہ پھر پوری آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. اور پھر کویسچن آتا ہے کہ اچھا اگر متقیوں کے لیے ہے تو پھر کیا میں متقی ہوں کہ نہیں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے پوری ڈیٹیل دے دی کہ متقی کون لوگ ہیں. یہ جو کرنے والے ہیں نا یہ متقی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بات ختم کر دی کہ جو لوگ اس میں کافر ہیں نا ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے. تو 2 آیات میں ان کی بات ختم کر دی. اس کے بعد 13 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا.
کہ منافق لوگ کون ہوتے ہیں، جو اتنا خوف آتا ہے. آپ سورہ بقرہ کا پہلا پیج ہی آپ پڑھ کے دیکھیے، سیکنڈ پیج میں ہے، پہلے پہ ابھی مومن کی بات اور پھر کافر کی اور پھر منافق کی بات آتی ہے. جس وقت میں یہ آیات پہلی دفعہ پڑھی تھی، واللہ اتنا خوف آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں ہے. جیسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنی نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے کہتے ہیں کہ منافق کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری اچھی اچھی بات رکھے، لوگوں کو لگے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں، لیکن اندر سے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. اور جتنی میرا خیال ہے اس کی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ منافقت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے لیول پہ بات کی جا کے کہ وہ فاسق کی بات کی تھی کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں نا، وہ سوسائٹی کا خون چوسنے والے لوگ ہیں. فاسق کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کے ساتھ دی تھی، کیونکہ مچھر خون چوستا ہے نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مچھر کی طرح سوسائٹی کا خون چوستے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کھلے عام کرتے ہیں. ذرا آپ ان لفظوں پہ غور کریں کہ کیا ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کبھی، کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی ڈر لگتا ہے. کھلے عام کہتے ہیں اور کرتے بھی کھلے عام ہے نا، منہ سے اگر نہ کہیں گے تو اپنے آپ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں. کھلے عام کرتے ہیں کہ مجھے کہہ کے تو دیکھو کہ ذرا تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب پہ اپنی رحمت کر دے. اور اس آیا کی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں کی. کہ اس آیا کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ آیت نمبر 20 سورۃ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب کبھی یہ ارادہ کریں گے نا، جب کبھی یہ وہاں سے نکلنے کا، دوزخ سے، کیونکہ دوزخ میں ہوں گے، ان کا گھر وہ ہوگا، ٹھکانہ وہ ہوگا. کون لوگوں کا؟ فاسق لوگوں کا، جو کھلے عام برائی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں ایسا مسلمان، مجھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا احکامات ہیں، مجھے کیسے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب وہ کبھی یہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکل سکیں، باہر جائیں گے، تو أُعِيدُوا فِيهَا، تو ان کو واپس اس کے اندر پھینک دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، کہ چکھو اب یہ عذاب آگ کا، الَّذِي، اس وجہ سے کہ کنتم بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ جو تم جھٹلاتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. تم کہتے تو کچھ نہیں ہو نا، آخر میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہر چیز کا اتنی چیز کا تھوڑی پکڑ ہو جانی ہے. جو تم جھٹلاتے تھے آیات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی سخت آیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اتنی شدت ہے، ایک لام کی شدت اور پھر تشدید کی شدت نون کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے، من عذاب الادنا، دنیا میں عذاب کا، ادنا قریب کا عذاب جو ہوتا ہے نا، دنیا میں عذاب کا ان کو مزہ ضرور چکھائیں گے، دونا، اور اس کے علاوہ عذاب الاکبر، اور بڑے دن کا عذاب جو آخرت کے دن کا عذاب ہے. یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس دنیا میں جب رہتے ہوئے ان پہ یہ عذاب آئے گا تو وہ پلٹ جائیں. کیونکہ دیکھیں دنیا کا عذاب کوئی معنی بھی نہیں رکھتا آنیسٹلی. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں، آپ دیکھیں آگ کیسی دوزخ کی آگ ہوگی. دوزخ کی بعض وادیاں جو کہتے ہیں نا کہ منافق ہے اس کو درک میں پھینکا جائے گا، تو وہ دوزخ کی وہ وادی ہے جسے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو عذاب دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ یہاں شاید بندہ پلٹے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی راستے کھلے ہوتے ہیں نا کہ وہ شاید یہ کر دے گا، اس کے پاس جائیں گے وہ یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتا ہے، پھر ہم اس کے در جھکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتے ہیں. جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں جائے گا.
انشاءاللہ ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور بار بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرے اللہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے تو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے، عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس بندے کے لیے جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کو معاف کر دینا، اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دینا۔ اتنا خوبصورت ہمارا دین، اتنا پیارا ہمارا دین، ہم کہاں بھاگتے ہیں، کدھر جائیں گے بھاگ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ سورۃ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کسی کا رنگ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آیا ہے وہ بھی، جب اس کی تفسیر آپ کے ساتھ کبھی کروں گی کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا جو مزہ ہے نا، وہ ایک دفعہ کسی کو لگ جائے تو پھر اس کو کوئی اور سمجھ نہیں آتی ہے چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیا پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ بڑی آسان زندگی ہو جاتی ہے۔ آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے فن بھی زندگی میں ہوتے ہیں، میں بار بار وہی دہراتی ہوں تاکہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، جیسے میں شروع میں اسلام کی طرف جب آئی تھی، میں نے قرآن میری زندگی میں کھلا تھا تو ایک ڈر سا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم پہلے جس زندگی میں ہوتے ہیں کہ اب اب پتہ نہیں فن ہوگا کہ نہیں، ایسے کیسے میری تو زندگی میں ہم نے نا ایک آرٹیفیشل تقوی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر چڑھایا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہوگا تو پھر ہم لگیں گے کہ بہت ہم نیک ہیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ ہماری نوکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور تم ایسے ہی ہو جیسے کشتی اس کے اوپر جاتی ہے، پوری اس کی لہریں اوپر نیچے فن کرتی ہوئی گزرتے جاؤ، لیکن جس وقت کشتی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایک سوراخ آ جائے اور وہ پانی اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا۔ یہ دنیا جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمیں بھی لے ڈوبتی ہے۔ ہمیں یہ دنیا شیطان اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت، یہ دنیا ایسے، یہ دنیا ایسے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ سارا کھیل ہی پیسے کا ہے، سارا کھیل ہی تماشا اس کا، اسی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارنی حق کا حقاً ورزقنا اتباعہ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس بتا دے، ہمیں دکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ حق کیا ہے، ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھی کنارہ کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آئیے آگے کرتے ہیں آیت نمبر 50۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے اور تفسیر کرنے کے لیے یہ مشکل ترین آیا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ لوگوں نے ایک اپنا عقیدہ بنایا ہوتا ہے، خود سے بنایا ہوتا ہے، ان کو اگر ایسی بات کہو نا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو وہ بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ جیسے پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب کہا نا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جتنے معجزے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے، ان کے اپنی ذات کے معجزے تو نہیں تھے نا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بات وہاں سے کی کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو ان کا مقصد بتانے کے لیے، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی جو آتی ہے اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کو خوشخبریاں دیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں پہ پہلا مقصد بتا دیا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو مشرکین مکہ جو تھے وہاں پہ، کیونکہ ان سے پہلے تو حضرت عیسیٰ ہی تھے نا نبی جو تھے، تو حضرت عیسیٰ کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو ان کی وصال کے بعد جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا آسمانی دنیا پہ، اس کے بعد سے 500 سال یا 600 سال مشکل سے وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تھی، تو اس میں جو لوگوں میں بدعت آ گئی تھی، تو میں سوچتی ہوں ہم تو کتنے سال ہو گئے، تو اس وقت لوگوں کا جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں تھا، بعد میں عقیدہ جو انہوں نے بنا لیا تھا، کیونکہ ان کے پاس معجزات ایسے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، وہ جو اندھا ہوتا تھا، پیدائشی اندھا ہوتا تھا، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے،
اس کے بعد ان کے پاس جو معجزے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جیسے، تو لوگوں کو عادت تھی کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار وہ تنگ کرتے تھے کہ جو معجزے وہ خود دکھا رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بدر کے مقام پہ بھی پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اگلے دن یہاں 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 اس جو مشرکین مکہ میں سے آئے تھے جنگ کے لیے، ان کی لاشیں ادھر ادھر ہوں گی، یہ یہاں مریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائشی معجزے کرتے تھے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، جو ہم نے پہلے بھی آیات پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ایسے ان کے پاس معجزات تھے، اور اسی طرح سے یہ ان سے بھی درخواست، وہ بار بار کہتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ آپ بھی ہمیں وہ معجزے دکھائیے۔ تو اس آیت کا میں پہلے آپ کو سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سنائی ہوئی ہے، لیکن میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کیونکہ یہی آیت کا جواب بیسیکلی اس آیت میں آپ کو آسانی سے بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں کہتے ہیں کہ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ مطلب کیا کہ اگر آپ چشمہ جاری کر دیں گے، اگر ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ ایسے ہم نے ایمان نہیں لانا، آپ کیسے نبی ہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، کیونکہ اگر باغ ہو تو پھر اس کے اندر کوئی چشمہ بھی جاری کر دیں ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے کہ جی نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے باغات بھی ان کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پراپر چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا، آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو۔ مینز کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ انذار کرتے تھے نا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر کہتے تھے ٹھیک ہے اگر تم نبی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے سروں پہ گرائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھئی آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یا آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہم بھی تو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ آیا بیان کی تھی، انہوں نے یہ احکامات دیے تھے، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یا پھر آپ کا کوئی سونے کا ہی گھر ہو، آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ میں سردار تھے بڑے بڑے، طائف میں تو اتنے بڑے بڑے محل تھے اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے، تو کہتے تھے کہ یا پھر آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، فرشتے آسمان سے آتے تھے نا، یا آپ ادھر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں، اور ہم آپ کو آسمان پر چڑھتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب کی تختیاں ملی تھی نا، وہ ایک ہی ٹائم پہ لائے تھے، تو کہا کہ پھر ایک ہی دفعہ میں وہ کتاب لے کے آئیے کہ آپ تھوڑے دن کے بعد آپ کہتے ہیں یا ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ آیا آگے، یہ آیا نازل ہوگی، ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں، میں صرف ایک بشر ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اسی آیا کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اسی کا جواب اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے تھے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول، میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا عالم، اور نہیں میں جانتا الغیب، اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں، ان کو بتا دو۔ یہ پوچھتے تھے۔ اچھا اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا، یہ کیونکہ تجارت کرنے جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، تو آ کے ان کو کہتے تھے اچھا آپ تو غائب جانتے ہیں، آپ ہمیں ذرا دیکھ کے بتائیں، ہمارا ذرا قسمت کا حال ذرا دیکھ کے بتائیے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کتنا پیسہ بنائیں گے، کتنا نہیں بنائیں گے۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہمیں جو شام میں ہے وہ اس منڈی میں بھاؤ آج کل کیا ہے، تاکہ ہم ویسی چیزیں یہاں پہ بیچنے کے لیے لے کے جائیں تاکہ ہمیں پروفٹ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی جب چیزیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ پہاڑ جو ہے اس کو بھی آپ سونے کا، چلے اسی کو سونے کا بنا دیں، ہمیں نظر تو آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر 1 کس کی بات کی تھی؟ خزانے نہیں ہے۔ خزانہ صرف مال ہی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ
ہر طرح کی، اس دنیا اور آخرت میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب خزانے ہی تو ہے نا. کبھی ہوتا ہے نا کہ اولاد کا خزانہ لوگ مانگنے جاتے ہیں نا کہ اللہ دیتا تو خیر سوری نام ہے وہ پیرا دیتا کی بات کر رہی ہوں کہ پیرا دیتا اور اس کا دیتا اس نے دیتا. تو وہ ایسے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے خزانے جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک بات آپ غور سے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کا علم نہیں دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، لیکن صرف وہی علم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے. اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا تھا اس وقت دیا. لیکن فرمائشی پروگرام کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں، پہلا کیا خزانہ اور دوسرا غائب کی بات آگے نا، تو دونوں کی نفی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروا دی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تو خزانے ہیں میرے پاس، کہ آج میں نہ تمہیں جانتا ہوں. ایسے دیکھیں خزانے کسی کے پاس ہوں گے تو کیا فائدہ اگر اس کو غائب کا علم نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس دنیا جہان کے بھی خزانے ہیں، میرے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے، اب مجھے غائبی کا علم نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نیبر میں جو بندہ ہے وہ بیمار ہے، یہ بھی تو خزانہ ہے نا. جب اس کو صحت دینی ہے تو خزانے سے ہی دوں گی نا، ہر طرح کا خزانہ ہے. تو میں اس کو صحت کیسے دوں گی اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ دوسرے محلے میں بندہ بھوکا سویا ہوا ہے. اگر مجھے غائب کئی علم نہیں ہے کہ پاکستان میں فلاں بندے کی یہ ضرورت ہے، انڈیا میں فلاں بندے کو یہ ہے، کشمیر میں فلاں بندے کو یہ ہے، مجھے تو غائب کا علم نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کس کو کیا کیا ہے. تو میں خزانوں کو کیا کروں گی، رائٹ. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا جو ہر جگہ پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے جو کالی رات کو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی کیا چاہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے، اس کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں. تو انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کروائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب جانتا ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں لکم تم سے، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں نے کبھی تمہیں کہا ہی نہیں کہ میں اوپر آسمان پہ چڑھ جاؤں جو انہوں نے کہا تھا. اور پھر ان نہیں اتبعو، میں پیروی کرتا نہیں، میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا الیہ، کہ مگر میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے، حل یستوی العامی، کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. اب یہاں پہ اندھا کس کو کہا گیا ہے کہ کافر کو، جو کفر کرتا ہے نا اس کو اندھا کہا گیا. بصیر دیکھنے والا مینز مومن. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کہ تم کیوں تفکر نہیں کرتے ہو، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو، تمہیں کیا چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. اب اس کی آیا جو ہم ابھی پڑھی ہے نا، اس کا ایک جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. بڑی خوبصورت تفسیر اس کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ نہیں میں فَلَا تَعْلَمُ، بس نہیں جانتا، نفس کوئی نفس، نکرہ استعمال کیا ہوا ہے کہ کوئی انسان کوئی نفس یہ نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے جنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. آپ کو یاد ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے خامند کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو خیر کی خبریں آئیں، بچوں کی طرح سے ہمیں خامند کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں. بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ لوگوں کو یقیناً یہ آتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے کیا چیزوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ بدلہ ہے ان ساری چیزوں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے. سبحان اللہ، کہ دنیا میں جو وہ عمل کر کے آئے تھے نا اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رکھیں گے.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، کہ بھلا کیا بھلا جو انسان مومن ہے اور جو کافر ہے وہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ فاسق جو ہے اور جو مومن ہے، فاسق کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، جو بے حیائی کھلے عام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی پوری دنیا مالک تو وہ ہے نا، اور جس کی مالک کو یہ لگتا ہے کہ اس کی کائنات، اس کی دنیا کو پلیوٹ کرتے ہیں، وہ کیا یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کیا یوں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسی فاسق والی چیز کرتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنن کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو فاما الذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے جنت ہے ماوا، جنت جو ہے نا بہت خوبصورت جنت ہے، جو جنت الفردوس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو وہاں پہ ہم محل ملیں گے، وہاں پہ ان کے گھر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، رحمت، فضل ہوگا وہاں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں کو دیدار ہوگا ادھر۔ وہ کیا وقت ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نزولن، کہ وہاں پہ مہمانی ہوگی، اس ہماری مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کروائیں گے بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے نا دنیا میں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ ان کی مہمانی ہوگی۔ دیکھیے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیل تماشا، پتہ بھی نہیں چلتا آپ جس بھی ایج میں، 25 کے ہیں، 50 کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، آپ ذرا سوچ کے دیکھیے بچپن سے اب تک کا وقت آپ کو یوں لگے گا کہ ایک ریل سی چلی ہے اور ودن منٹ اور سو وہ ریل ختم ہو گئی، کہ میں ایک بچی تھی، پھر میں اسکول جاتی تھی، پھر میں کالج جاتی تھی، پھر میری شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، اتنی جلدی ان کی شادیاں، ایک ریل کی طرح زندگی چلتی ہے۔ اس زندگی میں تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رب جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، کہ ہم صبح کی، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ سب سے پہلا عمل وہی ہوتا ہے نا کہ ہم صبح کی نماز اگر فجر کی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں نہیں توڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم سارا دن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے جاتے ہیں، ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جو میں فیصلہ کر رہی ہوں یہ میرے رب بھی اس میں راضی ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہتے سورج کو کہ آج ان کے گھر میں روشنی نہ لے کے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو نہیں کہتے کہ آج آکسیجن نہ دینا اس بندے کو، اس نے میرا حکم نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ پلٹ آئے آخری وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے گا، اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا کوئی حکم نہ مانے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اب سوچیے آپ نے کسی کو جاب پہ رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا، ملک تو سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، مالک تو وہی ہے۔ آپ اس کو چھوٹے اینگل سے دیکھیے کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہے، آپ نے اس میں امپلائیز رکھے ہوئے، آپ کا امپلائی کو آپ نے یہ دیا، آپ نے اس کو دیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، اب پہلی دفعہ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ہاتھ میں مینول دے دیا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تھا یہ رولز ہیں، اس میں آپ نے اس کو بتا دیا تھوڑا سا، پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہمیں وعدہ لس لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا نا، ہماری روحوں کو تو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر مینول ہر قوم کے لیے جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبی رسول بھیجے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیشہ سے صحیفے تھے یا جو بھی بکس بھیجی، تورات تھی، زبور تھی، جتنی بھی بکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی، اور ہمارے لیے قرآن پاک بھیجا، تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے بھی مینول دیا اپنے امپلائی کو۔ آپ ذرا امیجن کریں، بہت آسانی سے آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اب مینول دیا تو ان میں سے آپ کے پاس 10 امپلائی ہیں، 6 وہ تھے جنہوں نے وہ مینول پڑھا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ
हमें यूनिफॉर्म पहनना है, हमें ब्रेक जो है वो इतने बजे मिलेगी, इसके बाद हमें लंच ब्रेक के बाद हमें थोड़ा-सा ब्रेक का टाइम होगा जिसमें चाय पीना है वो इतने बजे मिलेगा। हमें ये बताया गया है कि हमने कैसे तैयार होके आना है, हमने काम कैसे करने हैं, हमने ये अपना प्रोजेक्ट कैसे पे देना होगा, क्या हमारा टाइमिंग होगी, ये सारा कुछ उस मैनुअल में लिखा हुआ था। तो अब जिसने 6 लोगों ने पढ़ा और वो ऐसे लोग थे कि उनमें से फॉर एग्जाम्पल 4 तो वो थे कि जो बिल्कुल आपके ऐसे एम्प्लॉई जिस पे आपका दिल ही आ जाता है ना कि वो बेहतरीन एम्प्लॉई होते हैं, उनसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होती। उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने पढ़ा था लेकिन अमल करने में ज़रा